बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात जो है वो सोहेल अतर बगौर साहब से करवाने लगा हूँ, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है एडवोकेट है। और रिसेंटली इन्होंने 19 जुलाई को जो है वो एक रेट दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर कि जिसमें इन्होंने जो है वो भर्ती को चैलेंज किया था, जो पटवारी में भर्ती है। और उसमें जो है वो मेन इनका जो पॉइंट था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो सही सेट नहीं किया गया, मतलब कि उसमें जो है मैट्रिक विद पटवार कोर्स उनको जो है वो प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये इस हवाले से उन्होंने जो है वो 19 जुलाई को ये स्टेट फाइल की थी हाई कोर्ट में। तो आज मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, 14-15 क्वेश्चन किए हैं, और इनसे जो है वो इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको जो है वो इनका मौक़िफ़ बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करते चलूँ कि ये जो है वो डिपार्टमेंट के अपोनेंट है, मतलब अपोजिट वकील हैं जिन्होंने रेट फाइल की है। तो अपने लिहाज से अपने दलाइल या अपनी जो है वो उनके पॉइंट्स है वो पेश करेंगे। हो सकता है कि इससे ये साबित नहीं होता कि वो कामयाब भी हो जाएंगे, उनका केस कामयाब भी हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस इंटरव्यू के इस हिसाब से देखना है कि ये न्यूट्रल रह के इसको देखना है, इसको पॉजिटिव तरीके से इसको देखना है। इससे जो है वो आपने डिसर्ट या परेशान होने की जो है वो आपने जो है वो इस तरह नहीं होना। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम सुहेल अतर है, सुहेल अतर एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से। जी, और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, तो आपने रिसेंटली जो हाई कोर्ट में कौन सा केस दायर किया था? रिसेंटली रेड पिटीशन एक दाखिल की थी खान बेग बनाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के उन्वान से। अच्छा। ये जो पटवारियों की भर्तियों का अमल था हमारी डिस्ट्रिक्ट खुशाब में, जी सही है। इसके बारे में हमने हाई कोर्ट में दायर की थी। जी, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ इसमें हमारा जी बुनियादी तौर पे ये है कि जब आप पटवारी की सीट को फिल करने के लिए भर्तियां कर रहे हैं, जी सही, और उसमें आप क्वालिफिकेशन जो है वो पटवार कोर्स जरूरी है, जी बिल्कुल, वो ही नहीं मांग रहे, और आप एक अमूमी क्वालिफिकेशन का मुतालबा कर रहे हैं। अमूमी क्वालिफिकेशन से मुराद ये है कि आप इंटरमीडिएट, सेकंड डिवीजन या आईसीएस और 40 अल्फाज की जो रफ्तार है 1 मिनट की कंप्यूटर की, 40 वर्ड्स पर मिनट, जी सही है। इनकी अमूमी काबिलियत है। और आप एक टेक्निकल और प्रोफेशनल सीट के ऊपर बंदे भर्ती कर रहे हैं। सही, ये बुनियादी तौर पे हमारा मौक़िफ़ इसमें ये है कि आप पटवार की, और कहीं पर भी आपने अपने शहर में इस बात का जिक्र नहीं किया कि पटवार का कोर्स लाजिम है। जी ठीक है, ऐसे ही। और दूसरी इसमें जो असल बात समझने की बात यह है कि वो 23 फरवरी 2021 का एक लेटर है, जी सही, जो कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम पंजाब में तकरीबन पंजाब के एसीज को और डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा था। जी सही है, ये इसी भर्ती के हवाले से। ठीक है। और ये जो 23 फरवरी 2021 का लेटर है, बुनियादी तौर पे इसमें ये एक डिटेल सा एक खाका उन्होंने बता दिया कि इसमें, और क्वालिफिकेशन इसमें मेंशन कर दी जी ठीक है, कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसमें हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक जो रूल्स हैं, पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट रूल 1990, जी ठीक है, इनकी वायलेशन होती है। ये बाद में इन्हीं रूल्स में तरमीम हुई थी 2002 में, जी ठीक है, और ये उन रूल्स की खिलाफ वर्जी बनती है। जी सही है, और ये 2002 में जब तरमीम हुई दोबारा, इनको 2 मार्च 2002 में एक बकायदा से शेड्यूल दोबारा से जारी हुआ। उसमें पटवारी की क्वालिफिकेशन मैट्रिक, जी ठीक है, और उसके साथ पटवार कोर्स, ये दो बातें उसमें लिखी हुई हैं। जी सही है, ये हमारा मौक़िफ़ है कि आपने उन रूल्स की मौजूदगी में
آپ نے جو ہے یہ لیٹر جاری کر دیا جو کہ ان رولز سے مطابقت نہیں رکھتا. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کوئی نئی پالیسی ابھی تک جو نہیں بنائی جس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو چینج کیا ہو؟ جی یہ بالکل آپ کا کوشچن بڑا ریلیونٹ ہے. یہ جا رہا ہے جی، بار بار مختلف لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کوئی نیا کرائٹیریا اور نئے رولز اویلیبل ہیں، اور 2019 کے رولز بھی کہے جا رہے ہیں، کچھ 2009 کے بھی کہے جا رہے ہیں، لیکن وہ رولز منظر عام پہ نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور دوسری اگر وہ موجود ہیں تو چلیں وہ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے. میٹر سب جوڈس ہے، اس کے اوپر میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا. مجھ سے آپ اپنا موقف میرا پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو موقف دے رہا ہوں. جو بھی اس کا فیصلہ، یہ آنریبل کورٹ کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے. اور اگر وہ رولز ہیں تو اتنے ان کو سیدھا اعراض میں کیوں رکھا جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، حالانکہ ابھی جو آنریبل ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا 31 مئی کو آنریبل ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کیا ہے پہلی مرتبہ. جی ٹھیک ہے. اور جو میری ریٹ کا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو 19 جولائی کو میں ریٹ کر رہا ہوں. جی بالکل. اور 31 مئی سے اب تک جو میرے علم میں ہیں وہ کوئی 9 دیگر مقدمات ہیں. جی صحیح ہے. کسی نے بھی انہوں نے وہ رولز ابھی تک پیش نہیں کیے. اگر موجود ہیں وہ آ جائیں گے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے ان کی کاپی ہمیں بھی اویلیبل ہو جائے گی، تو اس کے اوپر پھر وہ قانونی نکات ہیں، جب وہ ہمیں ملے گی تو ہم اس کے اوپر آپ کو تب بریف کر سکتے ہیں. جی صحیح ہے. تو یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو چینج کرنے کے لیے کس کے پاس اختیار ہے؟ گورنر چینج کر سکتا ہے یا یہ ڈپارٹمنٹ والے خود چینج کر سکتے ہیں؟ جی اس میں جو ہے پاور بنیادی طور پہ ہے تو گورنر کی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بنیادی طور پہ پاور گورنر کی ہے. اور اگر میں آپ کو یہ 2002 والا جو میں عرض کر رہا تھا، پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ ریونیو ایڈمنسٹریشن پوسٹ رولز 1990، جی صحیح ہے. ان کو بھی گورنر پنجاب نے سیکشن 23 آف پنجاب سول سروینٹس ایکٹ 1974 کے تحت جو اس کو اختیار ہے گورنر صاحب کو سیکشن 23 کے تحت، جی ٹھیک ہے، کہ وہ ان میں اگر چاہے تو چینجنگز کا آرڈر فرما سکتے ہیں. گورنر صاحب کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ مختلف، ایون کہ تحصیلدار کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، نائب تحصیلدار کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، جو بھی ریونیو کی سیٹس ہیں. تو جی ٹھیک. 2002 میں جو ترمیم آئی تھی وہ تو گورنر صاحب نے ہی اس کے اوپر وہ حکم نامہ جاری کیا تھا. اب اس کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا حکم نامہ گورنر صاحب نے ہی دوبارہ سے پاس کیا ہو، جی ٹھیک ہے، تو اس کو کسی جگہ پہ پبلش ہونا چاہیے تھا اور اس کو موجود ہونا چاہیے تھا. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کم از کم سامنے وہ بات نہیں لا رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، وجہ کی سمجھ نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی ریٹ کے علاوہ کے 9 ریٹس اور ہوئی ہیں، تو جو وہ میرے علم میں ہے جی امکان. جی تو آپ کی ریٹ جو ہے وہ دوسری 9 ریٹ سے کس طرح مختلف ہے یا سیم بیسس پر ریٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ اس کو کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں کہہ سکتے. بنیادی نقطہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں وہ یہی ہے کہ ان بھرتیوں کی جو بنیاد ہے وہ 23 فروری 2021 کا وہ لیٹر ہے جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو صاحب نے جس کو بھیجا بھرتی کے واسطے، اور اسی کی بنیاد پہ ساری بھرتیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. بنیادی طور پہ ان تمام 9 جو مقدمات جو میری نظر سے گزرے ہیں ان میں بھی بنیادی بات یہی تھی، اور میرے جو کیس ہے اس میں بھی بنیادی بات یہی ہے. باقی تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہے، وہ ظاہر ہے ہر کیس میں، ہر کیس کے جو حالات وہ دوسرے سے تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں. جی صحیح ہے. تو 19 جولائی کو جو آپ نے ریٹ کی ہے تو یہ صرف نور پور اور خوشاب کے علاقے میں ساری ڈسٹرکٹ میں اپلائی ہوتی ہے پورے پنجاب میں؟ دیکھیں جی اب اس میں نے 4 ریسپونڈنٹس میرے تھے. جی ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا ریسپونڈنٹ جو ہیں وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب ہیں. صحیح. دوسرا جو فریق جس کو ہم کہتے ہیں، جو فریق نا، جی. دوسرا فریق جو بنایا گیا میرے مقدمے میں وہ سیکریٹری ریونیو اینڈ اسٹیبلشمنٹ بورڈ آف ریونیو ہیں. جی ٹھیک ہے. تیسرے جو فریق ہیں وہ کمشنر سرگودا ہیں. جی ٹھیک ہے. اور چوتھے فریق جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل نورپور تھل ہیں.
جی ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ خوشاب. تو یہ چاروں فریق ہیں. تو اس سے آپ ظاہر ہے کہ یہ نورپور تھل سے اس کا دائرہ کار ذرا زیادہ وسیع کر کے آپ دیکھ لیں. میں نے تو چاروں کو بنایا ہے. اب اس پہ یہ عمل کتنا کرتے ہیں یہ تو انتظامیہ کی اپنی ثواب دی ہے. جی صحیح ہے. تو آپ کی جو ریٹ آپ نے داخل کی ابھی، تو اس کی جو نیکسٹ ہیئرنگ کب ہے؟ نیکسٹ ہیئرنگ بنیادی طور پہ 19 جولائی آخری ورکنگ ڈے تھا عید کی چھٹیوں سے قبل. جی ٹھیک ہے. تو اس دن کے بعد نیکسٹ کوئی تاریخ کا بھی تعین نہیں ہوا. یہ 1-2 روز میں جب یہ ورکنگ ڈیز دوبارہ سے شروع ہوں گے تو اطلاع آ جائے گی. تو میں انشاءاللہ اس کو اگر آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا نیکسٹ. جی صحیح ہے. تو اگر فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو ان بھرتیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اگر ہمارے حق میں اس کا فیصلہ آتا ہے تو اثرات جو متوقع اثرات ہوں گے، اگر ہمارے حق میں فیصلہ آئے تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس دوبارہ سے اخبار اشتہار آئے اور یہ بھرتیوں کا جو عمل ہے دوبارہ سے شروع ہو. جی صحیح ہے. اور جو پہلے سے موجود لوگ ہیں انہیں بھی شاید حق مل سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آنریبل کورٹ یہ حکم فرما دے کہ جی چونکہ یہ ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایک عہدہ ہے تو اس پہ آپ پٹوار کے جن کے پاس پٹوار کی کوالیفیکیشن ہے صرف انہی لوگوں کو بھرتی کریں. جی صحیح ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سبھی کو کہہ دیا جائے تو پھر جتنے بھی یہ پٹیشنر ہیں جو ہمارے مقدمات کا حصہ ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ آنریبل کورٹ حکم فرما دے کہ ان کو بھی آپ کنسیڈر کریں، ان کے بھی ٹیسٹ لیں. حالانکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید کمپیوٹر نہیں جانتے جو پرانے لوگ ہیں پٹوار کا جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور بھی ممکنات میں سے یہ بات ہے کہ شاید کوئی گریوینس کمیٹی آنریبل کورٹ حکم فرما دے کہ کوئی گریوینس کمیٹی آپ بنا دیں اور اس میں ان سب لوگوں کو سماعت کر لیں اور اس پہ ایک کوئی فیصلہ کر کے دوبارہ عدالت کو اس سے مطلع کریں. جی صحیح. اور یہ تمام پاسبلٹیز ہیں جی. اٹس اپ ٹو دی آنریبل کورٹ. اس میں یہ تمام اثرات متوقع. اور اگر ہمارے موقف کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر جس طرح سے محکمے نے بھرتیاں کی ہیں وہ برقرار رہیں گی. جی بالکل. تو 28 جولائی کو ایک ہیئرنگ ہے جو کافی مشہور کیس ہے، مطلب ہر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہے. تو اس کی جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس میں کوئی بورڈ آف ریونیوز کوئی بندہ پیش ہوا تھا عدالت کے اندر یا نہیں پیش ہوا تھا؟ دیکھیں بورڈ آف ریونیو کے کسی آدمی کے پیش ہونے کے بارے میں تو مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن یہ عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ کوئی مقدمہ عدالت میں فائل کرتے ہیں تو جو جسے آپ اے جی کہتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل آفس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور کورٹ کی کال پہ وہ اس میں پیش ہوتے ہیں اور وہ نمائندگی حکومت کی کرتے ہیں عمومی طور پہ. جی بالکل صحیح ہے. تو آن بہاف آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کوئی نہ کوئی وہاں پہ جو لائر وہ موجود ہوتے ہیں، جو سرکاری وکیل جنہیں ہم کہتے ہیں سادہ زبان میں. جی صحیح ہے. تو عام لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ ابھی جو جولائی کے مہینے سے جو کورٹ میں چھٹیاں ہو چکی ہیں 3 مہینوں کی، تو پھر اس حوالے سے آپ نے جو کیس فائل کی ہے تو وہ کس طرح پھر فائل ہو گئے؟ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں جی، یہ بات بالکل درست ہے کہ جولائی اور اگست اور سپٹمبر کے کچھ دن یہ آنریبل ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہوتی ہیں. یہ بات بالکل درست ہے اور یہ جو تاثر ہے یہ بھی بالکل درست ہے. مگر چند کیسز ایسے ہیں جن کی نوعیت جو ہے وہ بڑی ارجنٹ قسم کی ہوتی ہے. جی صحیح ہے. اور کچھ ججز صاحبان روسٹر پہ بہرحال موجود رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ضمانت کے کیسز ہیں، اسٹے آرڈر ہیں، اس نوعیت کے جو اور ایسے کیسز جو فکسڈ بائی کورٹ ہوتے ہیں جن کو عدالت خود ہی فکس کر دیتی ہے کہ ان کی اگلی تاریخ یہ ہوگی. جی ٹھیک ہے. تو ان کیسز کی سماعت چھٹیوں میں بھی جاری رہتی ہے. اور اس بابت ایک لیٹر ہر سال کہ کون کون سے مقدمات کی سماعت، مثال کے طور پہ حب سے بیجا کی ہم ریٹ کرتے ہیں 491 CRPC کے تحت. جی صحیح ہے. کہ کسی شخص کو کسی نے اغوا کر کے اور ناجائز طور پہ اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کے جو ہنگامی نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی عدالتیں کھلی ہوتی ہیں اور آنریبل ججز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. یقیناً اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے عام طور پہ عام دنوں میں ہوتا ہے، مگر ارجنٹ کیسز کے لیے بہرحال عدالت کھلی ہوتی ہے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے.
تو جن اے سی صاحبان نے جو ہے پنجاب کے مختلف تحصیلوں میں جو ہے جوائننگ کرا دی ہے، تو اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں یا توہین عدالت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کورٹ کی بات نہیں مانی اور اسٹے کے جو آرڈرز تھے تو ان کو جو ہے انہوں نے فالو نہیں کیا. دیکھیں، اس کا تعین کرنا کہ کیا وہ توہین عدالت کے مرتکب ہیں یا نہیں ہے، یہ ایک تکنیکی معاملہ ہے. ان کے پاس عدالت کا حکم گیا، ابھی جو میرا کیس ہے اس میں جو درخواست گزار ہے اس نے باقاعدہ جا کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے دفتر میں ایک درخواست گزاری کہ اسی نوعیت کے کیسز میں آنریبل ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے، آپ اس کے پاس جاری کریں. جی ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے نہیں کی، انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کر لیا پٹواری کی پوسٹ کے لیے. جی بالکل، تو ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، انٹرویو بھی اور جبکہ جوائننگ بھی ہو چکی ہے. جی مختلف جگہوں پہ ایسا ہو چکا ہے. ابھی میرے کیس کے بعد پپلا میں یہ ہوا ہے. جی بالکل. میرے اس مقدمے کے اوپر جب آنریبل ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر فرمایا تو اس کے بعد پپلا میں انہوں نے جوائننگ لیٹر جو ہیں وہ دے دیے. اصل میں یہ بات ہے کہ جو پرنسپل ہے، جو ایک اصول ہے کہ ایک کا مقدمہ ہو اور آپ کی گریوینس جی ٹھیک ہے. وہ بھی سیم ہو، یعنی آپ کسی ایک ہی عمل سے متاثر ہو رہے ہیں اور آپ ایک آدمی چلا جائے عدالت میں اور اس کو وہاں سے ریلیف مل جائے تو باقی تمام لوگوں کو ریلیف ملے گا. اس پہ آنریبل ایپیکس کورٹ کا، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ موجود ہے اور یہ ایک نارمل عمل ہے اس پہ. اور سب کسی کو پتا ہے کہ اسی طریقے سے اگر کسی ایک آدمی کو ریلیف ملتا ہے اور باقیوں کا گریوینس سیم ہے جی ٹھیک ہے. تو اس پہ عمل قسمتی سے عمل نہیں ہو رہا. یہ تو ظاہر ہے عدالتی معاملہ ہے، یہ عدالت میں دیکھا جائے گا اور اس کا فیصلہ بھی ظاہر ہے جج صاحبان نہیں کرنا. جی تو اس حوالے سے ایک 2012 کا ایک کیس سامنے آ رہا ہے کہ اس میں سیم اس طرح ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کا مسئلہ ہوا تھا، تو وہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے حق میں ہو گیا تھا. تو آپ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ تحصیل جی وہ تحصیل کبیر والا میں تھا. 2012 کا ڈسٹرکٹ خانے وال کا مقدمہ تھا. جی ٹھیک ہے. تو اس میں جی تو پھر ڈپارٹمنٹ کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا. یہ ڈپارٹمنٹ کے حق میں اس میں فیصلہ آ گیا تھا، لیکن اس جو معلومات میرے پاس ہیں میرے مطابق اس میں کافی وہ مختلف مقدمہ ہے ان مقدمہ جات سے جو ابھی آنریبل کورٹ کے سامنے ہے. جی ٹھیک ہے. جی وہ ان سے کافی ڈفرینٹ ہے، مختلف اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس اور ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں. یہ معاملہ اصل میں زیادہ بڑے پیمانے کا ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور وہ جو ہے وہ ایک تحصیل تک کنفائن تھا اور اس میں چند انفرادی لوگوں کا معاملہ زیر بحث تھا. یہ ذرا بڑے کا مسئلہ، اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی بڑے. آپ کی جو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ اتھارٹی ہے جی ٹھیک ہے. اس کے اوپر بڑے، میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ہاتھ کمزور کرنے کے لیے یہ سارا بھرتی کا جو پروسیس ہے بات میں نظر آتا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. جی تو جو 2012 والا یہ مقدمہ ہے، اس سے آیا کہ ڈپارٹمنٹ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ مطلب یہ بطور ایویڈنس وہ پیش کر سکتے ہیں کہ تب یہ ہوا تھا تو اب بھی یہ ہونا چاہیے. ایویڈنس کے طور پہ کسی عدالتی فیصلے کو پیش نہیں کیا جاتا. عدالتی نظیر کے طور پہ، سائٹنگ کے طور پہ ضرور پیش کیا جا سکتا ہے. ایویڈنس جو ہے وہ ایک مختلف ٹرم ہے. جی ٹھیک ہے. عدالتی نظیر کے طور پہ بہرحال پیش کیا جا سکتا ہے اور یقیناً ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کریں گے بھی صحیح. وہ ہو سکتا ہے ہم بھی عدالتی نظائر کو مختلف آنریبل عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، مثالیں رکھتے ہیں اور بعض اوقات اس سے عدالت اتفاق کرتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی کرتی. جی بالکل. تو یہ جو بھرتیوں کا اشتہار آیا تھا تو اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس میں ڈسیبل کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھا گیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ تو ایک ہوں گا کہ یہ ظالمانہ اقدام اس کو میں کہہ سکتا ہوں. اگر یہ سہمن ہو گیا ہے، ان انٹینشنل کوئی ایکٹ ہے تو اس کی تصحیح ہو. جی ٹھیک ہے.
اگر یہ نیتاً کیا گیا ہے تو یہ ایک مجرمانہ قسم کی غفلت اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جن لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ باوجود معذوری کی اگر اتنی تعلیم پا لیتے ہیں جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے اور نوکری کے لیے مانگ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور وہ اس کرائیٹیریا کے اوپر پورے بھی اترتے ہیں، مگر آپ ان کے لیے کوئی اسپیشل کوٹا جو کہ گورنمنٹ نے آپ کو آتھورائز کیا ہے اور گورنمنٹ ان کو، آپ کا کانسٹیٹیوشن ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کا قانون ان کو، اور پالیسی ان کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ معذوروں کا کوٹا ہوگا۔ جی بالکل، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی ایک اشتہار میں بھی وہ کوٹا نظر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی تصحیح ہونی چاہیے، اور میرے اپنے احساسات یہ ہیں کہ اگر حکومت نے کسی سطح پہ یہ آواز سن لی تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس چیز کی تصحیح خود سے بھی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ایک اور مقدمہ میرے علم میں آیا کہ یہ جو پرانے پٹواری ہیں انہوں نے اپنا کوٹا سسٹم کے لیے انہوں نے کیا کہ ہمارے جو بچوں کو جو ہے علیحدہ کوٹا دیا جائے، تو اس حوالے سے کوئی مقدمہ بھی زیر بحث ہے عدالت میں؟ نہیں، میں ایسے کسی کیس سے تو واقف نہیں ہوں جی کہ کوئی اس طرح کا کچھ زیر بحث ہے۔ بہر طور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی ملازم ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا ہے اور وہ اس کا بچہ اسی سیٹ پہ آنا چاہتا ہے یا کسی اور سیٹ پہ، اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ پالیسی موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، ان کا ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کنہوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے یا ان کو بھی جگہ دی ہے۔ جی تو یہ تو ایک علیحدہ سے جو اس میں ایشو بن سکتا ہے، یہ جو اشتہار انہوں نے دیا کہ یہ آپ نے اس میں یہ بھی چیز مینشن نہیں کی، نان ڈسیبل کوٹا والی چیز مینشن کی ہے، تو یہ تو مزید ایشو بن سکتے ہیں اس میں۔ جی، اس میں ایسا ہے کہ جو لوگ متاثر ہوں گے، اس کو عدالتی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کا لوکس اسٹینڈ بنتا ہوگا، جی بالکل، تو وہ پٹیشنر بن کے آنریبل کورٹ میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں معذور ہوں اور میں اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہوں، کوٹا ہونا چاہیے تھا اور اس بھرتی میں نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ملازمین کے بچے ہیں وہ بھی آ کے اس بات کو چیلنج کر سکتے ہیں جو اس سے جن کا گریوینس بنتا ہوگا۔ یہ وہ اگر آنا چاہیں تو پوائنٹس کے اوپر وہ عدالت سے ریویو کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ یہ عدالت میں کہہ سکتا ہے کہ جب ہم بھرتی کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ پٹوار کورس کروا دیں گے ان لوگوں کو جو نئے بھرتی ہو رہے ہیں، تو اس والے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ سر پاسبل ہے کہ وہ جو بھرتی کے بعد انہیں کروا دیا جائے یہ کورس؟ نہیں، اس طرح اس کا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھرتی کے بعد کروا دیں گے جی تو یہ کوئی کامن سینس تو نہیں بنتی اس سے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی آدمی کو ڈاکٹر کی سیٹ کے اوپر بھرتی کر لیں اور کہیں کہ جی ہم اس کو MBBS انشاءاللہ کروا دیں گے، جی تو یا دیکھیں اگر آپ کروائیں گے تو کتنے فیصد آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کل جن لوگوں کو آج آپ بھرتی کر رہے ہیں، آپ بنیادی طور پہ تو اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ان کی 40 الفاظ فی منٹ کی رفتار ہونی چاہیے کمپیوٹر ٹائپنگ کی۔ جی ٹھیک ہے، ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کے اوپر تیز ترین ٹائپنگ کرنے والے لوگ درکار ہیں۔ جی بالکل، تو اور آپ ICS لوگ مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ FA سیکنڈ ڈویژن لوگ مانگ رہے ہیں۔ اب کتنا اس بات کا یقین ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ لوگ اگر یہ جو آپ والی بات یہ ہے تو ایک مفروضہ بار کا کورس کروائیں گے تو جو آلریڈی جن کے پاس کورس موجود ہے ان کو آپ بھرتی کیوں نہیں کرتے؟ آپ دوبارہ سے کتنے وسائل ریاست کے خرچ کریں گے، کتنا پیسہ لگائیں گے ان کے کورسز کے اوپر، ان کو پروفیشنل بنانے کے اوپر، پھر کوئی ان میں سے پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا، پھر ایک اتنا لمبا پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کے پاس 2003 کے بعد آپ نے کوئی بھرتی نہیں کی پٹواریوں کی؟ جی بالکل، تو جو لوگ 2000 اور کورس بھی آپ کروا رہے ہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو یہ کورس کر رہے ہیں۔ جی بالکل، تو وہ جو لوگ 2003 سے لے کے ابھی تک 2021 کا یہ 18 سال سے وہ لوگ پھر رہے ہیں جی ٹھیک ہے، اور ایک پروفیشنل ڈگری ان کے پاس ہے،
آپ ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ اگر آپ کو کمپیوٹر کی تیز رفتار ٹائپنگ کے لوگ درکار ہیں تو آپ اس سیٹ کا نام بدل دیجیے. جی بالکل، یہ بہتر سولوشن ہو سکتا ہے. ڈیٹا انٹری آپریٹر اگر آپ نے بھرتی کرنا ہے تو آپ اس کا نام بھی وہی رکھ لیں. اور ایک ان کا موقف ہے کہ جی ہم نے پٹواری کی جو بیسک پے اسکیل تھا اس میں اضافہ کر کے اس کو ہم 9ویں اسکیل میں لے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں فرق آ گیا ہے کہ شاید تو وہ بھی چلیں، یہ بات بھی کسی حد تک کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ان کے بیسک اسکیل کو ترقی دیتے ہیں اور آپ ان کو میٹرک سے ایف اے کر دیں. جی بالکل، بے شک آپ بی اے کر دیں. آج کل عموماً لوگ ایف اے بی اے ہیں، ابھی تعلیم اور لوگوں کے پاس کافی کوالیفیکیشن ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ایسی تبدیلی لا دی ہے ان کی گریڈ میں، بیسک پے اسکیل میں تبدیلی. بیسک پے اسکیل میں تبدیلی تو آپ اس لیے لے کے آئے کہ انہیں آپ معاشی طور پہ مضبوط کر دیں اور ان کا ذرا پے اسٹرکچر اور سروس اسٹرکچر ذرا بہتر بنا دیا آپ نے. جی بالکل. لیکن ان کے انتخاب کا جو کرائیٹیریا تھا، ان کی جو سلیکشن کرائیٹیریا تھا، اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ اس کو کہہ دیں کہ جی آپ کے پاس کورس بھی نہ ہو پٹوار کا اور آپ کو بھرتی کر لیں. تھوڑی سی ایک بات ہے ابھی تک کہ حیرت ہوتی ہے اس پہ جب یہ موقف سامنے آتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو ابھی تک جن علاقوں میں جوائننگ ہو چکی ہے تو ابھی کوئی ان کی تنخواہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تنخواہ کم ملے گی یا کیا ہوگا. تو اس والے سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے تنخواہ کے حوالے سے کہ پاس ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں جی، بنیادی طور پہ بحیثیت طالب علم، قانون کا طالب علم، میری رائے تو یہ ہے کہ جب آنریبل ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ آپ اس پروسیس کو، ریکروٹمنٹ پروسیس کو فائنلائز نہ کریں اور روک دیں. جی بالکل. اور نوٹس بھی جاری ہو گئے اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کو تھرو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نوٹس چلے گئے، سیکرٹری ریونیو اینڈ اسٹیبلشمنٹ بورڈ آف ریونیو کو نوٹس چلے گئے اور کمشنر صاحبان کو چلے گئے. اس کے بعد بنیادی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ عدالتی احکامات کو نظر انداز نہ کریں. جی آپ روک دیں، جوائننگ لیٹرز نہ دیں. آپ آنریبل ہائی کورٹ کو اس بنیاد پہ سیٹسفائی کریں، اطمینان دلائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ قانون کے مطابق ہے، رولز کے بالکل مطابق ہے اور آپ کسی بھی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے. تو یہ ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میرے مطابق تو طریقہ کار یہ بنتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اور اگر آپ بہت جلدی میں ہیں اور آپ کے علم میں بھی آ رہا ہے اور میڈیا کے اوپر بھی چیزیں آ رہی ہیں اور لوگ بھی آپ کو عدالتی فیصلوں کی مصدقہ نقول لے کے آپ کے دفتروں کے باہر کھڑے ہیں اور آپ کی درخواستیں جمع کروا رہے ہیں اور منتیں سماجتیں کر رہے ہیں کہ صاحب یہ عدالتی حکم کی پاسداری کریں اور آپ اس پہ آمادہ نہیں ہیں، تو اس کی بھی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو شکریہ سر، آپ نے آج ٹائم دیا، تو کافی حد تک آپ نے اپنا جو موقف کلیئر کیا ہے اس حوالے سے. جی جی بالکل اویلیبل ہوں جی اس موضوع کے اوپر. آپ کو کبھی بھی وقت چاہیے ہو، کوئی بھی رہنمائی درکار ہو تو جو میں عرض کر سکتا ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں اپنی معروضات رکھیں گے. جی چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے سر، ٹھیک ہے، اللہ حافظ. جی بہت شکریہ، اللہ حافظ.